देखो सुफियान, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? क्यों आए हो मेरे पीछे? और ज़ेबा से तुम्हारा क्या ताल्लुक़ है? हादी ने दबे हुए गुस्से से उसका रूह अपनी जान के मोहब्बत करता हूँ मैं उससे। उसके बाजू पर मौजूद हादी का हाथ अंबर गया था। ज़ेबा खुद पर हम आंखों से उसे देखने लगी। उसने तो कभी ज़ाहिर नहीं किया था और आज सबके सामने। सुफियान, हैदर की बुलंद आवाज़ पर उन सब ने बैरूनी दरवाजे की जानब देखा जहाँ आशर साहब, रूबा और हैदर साहब मौजूद थे। सुफियान थोड़ा परेशान हो गया। हैदर भाई, ये सब क्या हो रहा है? सुफियान, हैदर भाई, वो शर्मिंदगी से सर झुका गया। अपने नौकर को संभाल कर रखो हैदर, दूसरों के मामले में टांग बहुत अड़ाता है। लेकर जाओ इसे। हैदर ने हैरत से फरजाना बेगम को देखा। वो नौकर नहीं है, फैमिली है मेरी। और अगर जहाँ वो ये सब कर रहा है तो यकीनन उसके पीछे कोई ठोस वजह होगी। बताओ सुफियान, क्या वजह है? सुफियान ने एक नज़र साकन ज़ेबा को देखा और फिर हैरत ज़दा खड़े हादी को। मैं और ज़ेबा एक दूसरे को पसंद करते हैं। चंद माह से रूबा ने हैरत से ज़ेबा को देखा जो पल्लू से आंसू पहुँची थी। और हैदर सवालिया निगाहों से हादी को जो कुर्बान और हैदर सवालिया निगाहों से हादी को जो गर्दन झुका गया। हादी और तुम कसम से नहीं जानता था कि सुफियान और ज़ेबा के बीच क्या है। मैं यहाँ ज़ेबा को ही देखने आया था क्योंकि मुझे भी वो पसंद है और पहले दिन से पसंद है जब उसे पहली बार देखा था। ज़ेबा उसे देखती रह गई थी। रूबा ज़ेबा के सामने खड़ी थी जो उसे देखकर डर गई थी, मगर उसका रद्दअमल शदीद नहीं था। उन्हें हाथों में बढ़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया। सुफियान कह रहा है तुम और वो एक दूसरे को पसंद करते, क्या ये सच है? उसके सवाल पर आंसू से लबरेज आंखों से उसे देखती रही। बोलो। ज़ेबा ने एक डरी सी नज़र से अपनी माँ को देखा जिसके नथने गुस्से से पूरे थे। मुझे देखो अम्मी, हमारे होते तुम्हें कुछ नहीं कह सकती। वो हमसे बहुत प्यार करती है। तुम मुझे बताओ, तुम किसे पसंद करती हो? हादी को या सुफियान को, उन दोनों ने सवालिया निगाहों से ज़ेबा को देखा। हर नज़र ही उसके जवाब की मुंतज़र थी। हादी के साथ गुज़रा हर लम्हा दोस्ती का सबूत था, लेकिन सुफियान उसकी जान बचाई थी, उसके लिए पकौड़े बनाए थे। मेले में उसे मेले में उसे रंग लिया था। फिर हर बार मिलने पर वो उसे कुछ ना कुछ ला कर देता। उसने कभी उससे मोहब्बत बड़ी बातें नहीं की थी, कभी गहरी नज़र से उसका जायज़ा नहीं लिया था, कभी उसे छूने की कोशिश नहीं की थी। और जब उसने इजहार किया था तब भी उसने डांट कर उससे पढ़ने का कहा था। हाँ, कभी कभी हक भी जताया था, मगर वो तो बनता था ना। उन्हें जवाबेदार नज़र से रूबा को देखा। मैं सुफियान को पसंद करती हूँ आपा, मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। सुफियान के चेहरे पर 100 वार का बल्ब जा गया, मगर हादी ने कर्ब से आंखें बंद कर ली। एक कांसू निकल कर जमीन बोस हो गया। तेज कदम उठाता वो बाहर जाने लगा तो हैदर के हाथ पकड़ कर रोक लिया। हादी, कोई बात नहीं हैदर भाई, होता है ज़िंदगी में, सब कुछ थोड़ी मिलता है। ये एक हफ्ता मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दौर था और मैं संजीदा भी तो नहीं था। ज़िंदगी को लेकर अब हो गया उसे समझना। समझ लगा हूँ मैं संभल जाऊँगा, मगर अगर ये दोनों अलग हो गए तो शायद ना संभल पाए। कल एक साथ अपनी अमली मंजिलों के लिए निकलें और पापा भी तो इतने वक्त से कह रहे बिजनेस ज्वाइन कर आपसे ऑफिस जाया करूँगा, मन लगा रहेगा। नरमी से हाथ हटा कर वो बाहर चला गया। बकवास बंद को ज़ेबा, अपनी तुम इतनी बड़ी नहीं हुई कि अपने फैसले खुद ले सको। फरजाना बेगम गुस्से से उसकी ज़्यादा बड़ी तो वो रूपा के पीछे चुप गई। अम्मी, क्या हो गया? आंटी प्लीज़ इससे कुछ मत कहें, तुम अपना मुंह बंद को समझ आई है ही क्या तुम्हारे पास? मेरी बेटी को देने के लिए 4,000 की नौकरी करके तुम मेरी बेटी को खुश नहीं कर सकते। रक्त सुफियान ने शर्मिंदगी से सर झुका और एक कदम पीछे हो गया। ज़ेबा ने हैरत से अपनी माँ को देखा, फिर सुफियान की झुकी गर्दन को दिल से चीज से उठी। उसे ऐसे देखकर आंसू पहुँचते वो उसके करीबी। अम्मी कह रही हैं तुम चंद हज़ारों की नौकरी करके मुझे खुश नहीं रख सकते? ये सच है? उसने नादम से नज़र उठाकर उसे देखा। वह सवाल में सवाल ला दिया। मैं शायद तुम्हारा हर शौक़ पूरा ना कर पाऊँ। वो सही कह रही है, मैं भी एम मोहब्बत लेकर मुंह उठाकर आ गया। यहाँ तो मोहब्बत से पहले जेब देखते हैं। ज़ेबा को दिल और दुख गया था। बाजू से कहें तो उसका हमें जान गया 3 वक्त की रोटी भी नहीं खिला सकते, साल में 1-2 बार कपड़े नहीं लेकर दे सकते, महंगी गाड़ी ना सही साइकिल भी नहीं ले सकते, सर छात्र नहीं दे सकते। बोलो क्या इतना भी नहीं कर सकते?
یہ سب کر لوں گا مگر بڑی بڑی خواہشات پوری نہیں ہوں گی۔ میری سب بڑی خواہش یہ ہے تم مجھے ساری زندگی ایسے ہی چاہو، ڈانٹو نہیں، مارو نہیں، لڑو نہیں۔ میں تنگ دستی میں رہ لوں گی لیکن بے سکونی میں نہیں۔ یہ خواہش پوری نہیں کر سکتے۔ سفیان نے محبت پاش نظر سے دیکھا۔ ایک یہی تو کرنا آتا ہے تو بس نہ امی، اور کیا چاہیے؟ ہر ماں باپ کو اپنی اولاد کی خوشی چاہیے۔ میں بھوکی رہ کر بھی خوش رہ لوں گی۔ لیکن سفیان کے ساتھ پر انہوں نے ہلکی سے منہ پھیر لیا۔ امی پلیز مان جائیے نا، میں وعدہ کرتی ہوں روز آپ سے ملنے آیا کروں گی، آپ کے پاس رہ کر جایا کروں گی، کچھ نہیں مانگا کروں گی۔ روبا آپ ہی کے ساتھ بالکل بھی ملنا باندا نہیں کروں گی، آپ کو بھولوں گی بھی نہیں۔ اس کی بات پر حیدر سے روبا کو دیکھو شرمندگی سے سر جھکا گئی۔ زیبا ان کی پور سے سر ٹکائے رو رہی تھی اور منہ بھلے آگے کھڑی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد رخ مڑ کر اسے دیکھا اور پھر سفیان کو۔ وہ پڑھی ابھی 12ویں کے بعد آ کر نکاح لے لینا۔ سفیان کو ہاتھ منہ پر آ گئے، سب کے چہرے پر خوشی در آئی تھی۔ زیبا تو ان کے گلے سے جھول گئی تھی۔ ہادی جب سے آیا تھا کمرے میں ہی بند تھا، نہ کسی سے بات کر رہا تھا نہ کچھ کھا رہا تھا۔ پھپھو دروازہ پیٹ پیٹ چلی گئی تھی۔ سکینہ اور شالہ بیگم بہت بے چینی سے عاشق صاحب کا انتظار کر رہی تھی۔ ان کے آتے ہی مٹھائی کی پلیٹ ان کی جانب بڑھائی، مبارک ہو۔ عاشق سکینہ کی منگنی طے کر دی ہے۔ کل عاشق صاحب نے حیرت سے پلیٹ دور کی، لیکن کب اور کیسے صبح تک تو ہم نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ آپ کی اور حیدر کی باتیں سن لی تھی میں نے اور سکینہ نے بھی تو ہاں کر دی تھی۔ ان کا فون آیا تو میں نے ہاں کر دی اور کل کا دن اس لیے رکھا کہ کل رات کی فلائٹ سے روبا اور حیدر امریکہ چلے جائیں گے۔ اس سے پہلے رسم دیکھ لیں۔ ان دونوں کے چہرے بالکل سپاٹ تھے، جیسے انہیں اس بات سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا۔ جب رشتہ طے ہو ہی چکا تھا تو یہ سب تو ہونا، اور ویسے بھی جس جگہ کو ہی چھوڑ دیا اس کا نام کیا لینا۔ ویل چیئر کے پہیے دھکیلتا وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھا تو اسے روبا اسے لے کمرے میں آگے پیچھے عاشق صاحب بس ان کا منہ دے کر رہ گئے تھے۔ اپنی میز اس جگہ وہ کھڑکی کے پاس بیٹھا باہر دیکھنے لگا تھا، جہاں دوپہر کی چمکتی دھوپ ہر ذرے کو جگمگا رہی تھی۔ اس دھوپ میں بھی اب وہ تاثیر کہاں وہ گرمائی تھی جو گرمی میں جھلسا دیتی تھی۔ موسم بدلتے ہیں، وہ ہر چیز کی تاثیر بدل جاتی ہے۔ جو دھوپ گرمی میں الجھن دیتی ہے وہی دھوپ سردی میں ساتھی سی لگتی۔ اس کا انسان ہے، مطلب جب بدلتا ہے تو انہیں بھی دوست بنا لیتا ہے۔ ان سے کبھی دشمنی ہوا کرتی تھی، کون کہہ سکتا تھا کہ جس کی نظر شان کے آپس میں بنتی نہیں تھی وہ یوں ایک رشتے میں منسلک ہونے والے تھے۔ لیکن حیدر کو اس بات کی فکر نہیں تھی، اصل پریشان تو وہ زیبا کے الفاظ پر تھا۔ روبا کیوں اپنے گھر والوں سے ملنے نہیں چاہتی؟ اسی سوچ کے ساتھ وہ باہر کا منظر دیکھ رہا تھا جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ سوپ ٹیبل پر رکھنے کے بعد اس کے پاس اسے لگ رہا تھا شاید وہ سکینہ اور ذیشان کی منگنی کو لے کر پریشان، اس لیے اس کا موڈ بدلنے کے لیے وہ گنگناتی اسے بڑھ کے قریب لائے، مگر اس کے تواضع میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اس کے سامنے بیٹھ پر بیٹھ سوپ اس کی جانب کیا جسے اس نے پکڑ کر ٹیبل پر رکھا دیا۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے۔ روبا آپ اپنی فیملی سے ملنے کیوں نہیں جاتی؟ وہ یہاں نہیں آ سکتے؟ آپ تو جا سکتی ہیں۔ میں نے کبھی نہیں روکا، نہ چاچو نے۔ تو پھر کیوں؟ اس نے مسکرا کر اسے دکھا، آپ کی وجہ سے۔ روبا میری وجہ سے کیا؟ مجھے کیا ہو جائے گا؟ آپ جائے کریں پلیز۔ آج زیبا کی بات پر مجھے شرمندگی ہوئی، بہت دکھ ہوا۔ حیدر میں بھی جانا چاہتی مگر اکیلے نہیں۔ آپ کے ساتھ ایک بار آپ ٹھیک ہو جائیں پھر چلیں گے نا؟ ایک ساتھ مگر اکیلے نہیں، میرا دل نہیں لگتا۔ اس نے بے بس سا منہ بنا کر کہا۔ بچی ہیں آپ جو اداس ہو جاتی ہیں۔ روبا نے پر اصرار مسکراہٹ سے دکھا۔ تو ٹھیک ہے، صحیح کہہ رہے ہیں، مجھے میرے میکے جانا چاہیے، رہنا چاہیے۔ تو ٹھیک ہے، آپ امریکہ چلے جائیں اور میں گھر نہ آپ یہاں ہوں گے نہ میرا دل کرے گا آپ سے ملنے۔ پتہ ہوگا نہ 7 سمندر پار ہے تو میں کل امی کی طرف چلی جاؤں گی۔ وہ اٹھنے لگی تو حیدر نے کھینچ کر پھر بیڈ پر بٹھا دیا۔ ایموشنل پھول نہ بنائے، وعدہ کریں مجھ سے واپس آنے کے بعد آپ اپنے گھر کچھ دن رہنے جائیں گی۔ روبا نے چند لمحے حیدر سے اس کے ہاتھ کو دیکھا پھر ہاتھ رکھ دیا۔ میں روبا حیدر رضا اپنے شوہر حیدر رضا سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں واپس آ کر اپنے گھر جاؤں گی، صرف اپنے شوہر کے ساتھ۔ اور اسی کے ساتھ وہ اٹھ کر بھاگ گئی تھی پیچھے۔ حیدر غصے سے اسے دیکھتا ہے پھر ہنس دیا۔ سارے گھر کو لائٹوں پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ اس کی نزدیک چاند کی منگنی تھی اور آج رات کی فلائٹ سے حیدر روبا نے چلے جانا تھا۔ تمام افراد خانی تیاریوں میں لگے تھے۔ سفیان بمڑے کی طرح شہرتا، کبھی بازار جا رہا تھا تو کبھی باقیوں سے کام کروا رہا تھا۔ عاشق صاحب مہمانوں کی فہرست دیکھ رہے تھے۔ کھانوں کی نگرانی ان کا ذمہ تھی۔ سکینہ کو پارلر والی نے آئینے کے سامنے بٹھا رکھا تھا۔
اور روبا شالا بیگم کے ساتھ دوسرے کاموں میں مصروف تھی۔ ایک حیدر تھا جو کبھی روبا کو کچن میں بھاگتے دیکھتا تو کبھی سفیان کو بہر جاتے، کبھی پھول والا ٹوکری لے کر آتا تو کبھی رحیم چاچا کچن سے کوئی سامان باہر لے جاتے۔ وہ بچوں کی طرح معصومیت سے سب کو مصروف دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنا آپ سب سے نکارا لگ رہا تھا جب اچانک اس کی ویل چیئر کسی نے آگے دھکیل لی۔ اس نے گردن مڑ کر دیکھا تو روبا کا معصوم مسکراتا چہرہ نظر آیا جو اسے کمرے میں لے جا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ 1 گھنٹے میں وہ لوگ آ رہے ہیں، آپ کو تیار نہیں ہونا کیا؟ انہیں منہ بسر کر گردن جھکائی، مجھے نہیں تیار ہونا۔ کمرے میں سفیان پہلے سے اس کے لیے کپڑے لیے کھڑا تھا۔ کریم کلر کا 3 پیس دے کر اس نے روبا کو دیکھا۔ مجھے نہیں تیار ہونا، روبا نے سفیان کو پہچانے کا اشارہ کیا اور خود گھٹنوں کے بال اس کے سامنے بڑھ گئی۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھاما، کیا ہوا ہے؟ پتہ نہیں، مجھے برا نہیں لگ رہا کہ ذیشان سکینہ کی منگنی ہو رہی ہے، پھر بھی دل اداس سا ہے، عجیب سا لگ رہا ہے۔ میرا بیسٹ فرینڈ اور میری سابقہ منگیتر عجیب نہیں ہے؟ آپ کو یہ سب عجیب لگے کیونکہ یہ عجیب ہے، مگر ایک بات یاد رکھیے، اب سکینہ کو چھوڑ چکے ہیں، اس کے بعد اس کی زندگی میں کون ہے کون نہیں، اس بات سے آپ کو غرض نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری بات، ذیشان ایک عقل مند اور باشعور لڑکا ہے، وہ جو کر رہا ہے سب کچھ اپنی مرضی سے کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے وہ جاننے کی کوشش میں ہم اپنا وقت کیوں ضائع کریں؟ اس کی زندگی، اس کے فیصلے ہیں، انہیں لینے دینا۔ یہ نہ ہو کہ وہ دونوں سچ میں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور ہماری وجہ سے وہ ادھورے رہ جائے، اور اگر آپ ایسے رہیں گے تو سب کو یہی لگے کہ آپ کو فرق پڑتا ہے، حالانکہ آپ کو فرق نہیں پڑتا نا۔ اس نے کھوتی نظر سے اس کی آنکھوں میں دیکھا، ہاں اقرار تھا، ہاں مجھے فرق نہیں پڑتا۔ اس نے نفی میں سالا ہے، تو ٹھیک ہے، میں سفیان کو بیٹی وہ آپ کو تیار کروا دے گا یا پھر میں کروا دوں؟ ہی اس کے منہ سے فور نکلا، جس پر وہ ہنس کر باہر چلے گی۔ ذیشان، کیا مجھے اتنا پوچھنے کا حق ہے کہ تم نے یہ فیصلہ کیوں لیا؟ ذیشان اور اس کی فیملی آ چکی تھی۔ ذیشان جس وقت سے بچنا چاہتا تھا وہ آ گیا، اور اس وقت میں حیدر کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس نے محبت شفقت سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تھا۔ بتاؤں گا، صحیح وقت آنے دے، بس اتنا یاد رکھو میری دوستی مجھے ہر چیز سے عزیز ہے۔ اگر میں تیرے لیے روبا سے قدم پیچھے لے سکتا ہوں تو سکینہ کی طاقت بڑھانے کا مقصد بھی تیرے حق میں ہوگا۔ حیدر کے ماتھے پر بال لگے تھے، کیا مطلب ہے تمہارا؟ کہیں تم میرا بدلہ لینے کے لیے تو یہ سب نہیں کر رہے؟ اور یار اتنا گھٹیا نہیں ہوں کہ بدلہ لوں، ہاں جو میرے ساتھ بدتمیزیاں کی ہیں ان کا حساب میں ضرور لوں گا۔ ہے ابھی میں تجھے کچھ نہیں بتا سکتا، تم فی الحال اپنے علاج پر توجہ دو، رات کو ایئرپورٹ میں بھی چلوں گا، ہاں وہاں جا کر مجھ سے رابطے میں رہنا، بھول مت جانا۔ اسے وہاں چھوڑ کر وہ اٹھ گیا۔ چاند قدم چلنے کے بعد پلٹ کر اسے دیکھا، کریم کلر کا 3 پیس، جیل سے بنائی گئی بال، نفاست سے بنائی گئی داڑھی، اور دن بہ دن اس کا بڑھتا جسم، اس کے ہونٹوں پر پرسکون مسکراہٹ آ گئی تھی۔ تمہیں دیکھ کر کہا جا سکتا ہے حیدر تمہارا چاہنے والا تمہیں کتنا چاہتا ہے؟ حیدر نے حیرت سے دیکھا، جس کی اب صرف جاتی پوچھ سے نظر آ رہی تھی۔ ڈرائنگ روم مہمانوں کی شور و غل سے چہک رہا تھا۔ ہادی قدرے بہتر تھا، مگر سفیان اور وہ ایک دوسرے سے سامنے اب تک نہیں آئے تھے اور شاید آنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ ذیشان بلیک ڈنر سوٹ میں صوفے پر بیٹھا سکینہ کا انتظار کر رہا تھا۔ جب سب کی نظروں کے طاقت میں اس نے سیڑھیوں کی جانب دیکھا، آسمانی رنگ کے لانگ فیری میکسی میں اس کے لیے سجی نیچے آ رہی تھی۔ ذیشان نے ایک سرسری سے نظر اسے دیکھا، پھر رخ موڑ لیا۔ حیدر بھی نظر پھیر گیا تھا جب سفیان نے اس کا چہرہ کمرے کی جانب موڑ دیا جہاں سے اپنا دوپٹہ سیٹ کرتی بہرارتی حیدر کے ہم رنگ لباس میں اسی کا حصہ لگ رہی تھی۔ پنک اور کریم کلر کی فراک چوڑی دار پجامے، وہ سادہ بھی منفرد لگ رہی تھی، شولڈر تک آتے بال اب ذرا اور نیچے آ گئے تھے۔ حیدر تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا، نظر ذیشان بھی اسی جانب سے۔ جب اپنے پہلو میں بیٹھے سکینہ کا احساس ہوا تو آنکھیں بند کر لی، بند آنکھوں سے ایک آوارہ آنسو کپڑے میں گر کر جذب ہو گیا۔ روبا سیدھی حیدر کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ کیا ہوا؟ الچی لگی ہیں؟ اس کی بات کا اقرار اس کی آنکھیں بھی کر تھی، جس پر وہ شرم سے نظر جھکا گی۔ کچھ دیر میں تقریب شروع ہوئی اور سکینہ ذیشان سے منسوب ہوگی۔ اس پوری تقریب کے دوران حیدر، روبا اور ذیشان تینوں کے چہرے بالکل سپاٹ تھے۔ بالکل تازہ سے آری کھانے کے دوران بھی روبا حیدر کے آگے پیچھے ہی پھرتی رہی تھی، جسے دیکھ کر ذیشان حیدر کی قسمت پر رشک کر رہا تھا۔ کاش حیدر پاس نہ ہوتا، کاش سکینہ اس سے رشتہ نہ توڑتی، کاش یشمان نہ مرتا، کاش ونی جیسی کوئی رسم نہ ہوتی، کاش روبا اس رشتے کو توڑ ہی دیتی، کاش آج روبا میری ہوتی، کاش کاش کاش۔ قسمت کی کرنیں ان چار زندگی کو شامہ دے دی تھی، جس میں صرف روبا تھی جس نے اپنی شکست کو تسلیم کر کے نئے سرے سے کھیلنا شروع کیا تھا۔ حیدر نے بیساکھی کا سہارا لے کر چلنے کا فیصلہ کیا تھا۔ سکینہ نے خود کو قسمت کے حوالہ کیا تو ذیشان نے منزلیں ہی بدل لی۔ سکینہ کی مسکراہٹ کو دیکھ کر سب یہی دعا کر رہے تھے کہ وہ ابدی ہو، مگر شاید ذیشان کی محبت اتنی آسان نہیں ہونے والی تھی۔ اس کے لیے ذیشان کو پانے کے لیے اسے کھونا پڑے گا اپنے عورت ہونے کا حق۔ تمام لوگ حیدر اور روبا کے گرد موجود تھے، بیگز گاڑیوں میں
رکھوا دی گیا تھا، سب باری باری ان سے ملے تھے، آج سامنے اس سے گلے مل کر اس کا ماتھا چوما۔ واپس آؤ تو اپنی بار پر چڑھ کر آنا۔ چچی نے پہلی بار ناماخوذ اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ خدا تمہیں کامیاب کرے۔ سفیان تو اس کے گلے سے لا کر رونے لگا تھا۔ میں آپ کو بہت یاد کروں گا، بہت زیادہ، مجھے بھولیے گا مت، اللہ کرے واپس آپ کو میری ضرورت نہ پڑے، پر مجھ سے تعلق ختم نہ کریے گا۔ چھوٹا بھائی کہا ہے، بھولنا مت پلیز۔ ہر جملے ایک ساتھ بوجھ خود میں بھیجا جا رہا تھا۔ حیدر محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، نہیں بھولتا تھا کبھی نہیں۔ آج سامنے شفقت سے روبا کے سر پر ہاتھ رکھا، جو مشکل سے خود کو قابو میں کی بیٹھی تھی۔ مجھے فوراً میرے فیصلے پر سکینہ اور ذیشان کے ساتھ گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھی تھی۔ سکینہ سر جھکائے روتی، حیدر نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ مجھے معاف کر دینا حیدر، آئی ایم سوری، میں نے بہت غلطی کی ہے تمہارے ساتھ، مگر سچ میں دل سے دعا کرتی ہوں تو ٹھیک ہوگا، واپس آؤ، پہلے جیسے ہو جائے، سب کچھ پہلے جیسا نہیں ہوگا، مگر جو تبدیلی تمہاری زندگی میں آئی ہے وہ تمہارے لیے بہت اچھی، آگے بھی سب اچھا ہوگا۔ ذیشان نے بے تاثر سکینہ کو دیکھا اور پھر حیدر کی جانب متوجہ ہو گیا۔ میں انتظار کروں گا یہاں، اس نے اس کے سینے پر دائیں جانب انگلی کی۔ یہاں حیدر رضا کی نیم پلیٹ دیکھنے کا آرمی انتظار کرے گی اپنے آفیسر کا۔ حیدر نے مسکرا کر اسے دیکھا، آرمی سے کہو انتظار چھوڑ دے، میں واپس نہیں آؤں گا۔ ان سب نے حیدر سے دیکھا جو سنجیدگی سے ذیشان کو دیکھ رہا تھا۔ ان سب سے ملنے کے بعد وہ لوگ کراچی ایئرپورٹ کے لیے نکل گئے تھے۔ ہادی پوپو بھی اسی دن دبئی کے لیے نکل گئے تھے۔ حیدر کو بھی جہاز پر بٹھا دیا گیا تھا اور کچھ وقت بعد جہاز ہوا سے ہم کلام ہو گیا۔ وہ ساڑپور سے ٹکائے آنکھیں مودے بیٹھا تھا، روبا سے دیکھ کر مسکرائی جا رہی تھی۔ پھر اچانک ایک خیال آنے پر اس نے پوچھا، آپ آرمی واپس بات نہیں کریں گے؟ اس کے سوال پر وہ بند آنکھوں سے ہی مسکرایا۔ ذیشان، دل رکھتا ہے میرا، آرمی میرا انتظار کرے، اصل میں آج کل کے دور میں کسی کے پاس کسی کو یاد کرنے کا وقت نہیں، اور ایسی جگہ جہاں ہر وقت متبادل موجود ہو وہ کسی کو یاد کرے گی۔ میں واپس آرمی میں نہیں جا سکتا ہوں، میڈیکلی ان فٹ ہوں، وہ نہیں لیں گے، اور ویسے بھی وہ میرا خواب تھا جو پورا ہوا، جس کا ہر جانا بھی ادا کر لیا میں نے، اس لیے اب میرے پاس اس ثواب کو دینے کے لیے کچھ نہیں۔ یہ زندگی جس کی امانت، بس آگے اسی کے ساتھ عام سے گزارنا چاہتا ہوں، ایک اچھی سی نوکری کرنا چاہتا ہوں، صبح کو جا کر شام کو واپس آ کر، جہاں ہر وقت موت کا ڈر نہ ہو، جہاں کچھ کھونے کا خوف نہ ہو، جہاں میرے بچے میری راہ تکتے نہ امید نہ ہو جائے، میں ان کا بچپن نہ بسکار دوں، جہاں انہیں میری شکل بھولنے کی ضرورت نہ ہو، جہاں میں ہر وقت ہوں جب جب انہیں میری ضرورت ہو، میں بیٹھا کر ان کے ساتھ کھیلوں، تمہاری ڈانٹ سے بچاؤں، انہیں بگاڑوں۔ آپ ہمارے بچوں کو بگاڑیں گے حیدر، اس نے ہوا سے لہجے میں کہا تو وہ ہنس دیا، ہا ہا ہا، تھوڑا اس نے ہنس کر سر اس کے کندھے پر رکھ دیا، باقی سب یوں ہی ایک دوسرے کے آس سے نکل گیا۔ اندھیری رات کو چھانٹ کر امریکہ میں ان کا استقبال ایک اجلے دن نے کیا تھا۔ عملے کی مدد سے اسے ویل چیئر پر شفٹ کرنے کے بعد وہ باہر آ گئی تھی، جہاں وہ ادھر ادھر تلاش کر اپنا نام ڈھونڈ رہی کہ ایک ہاتھ میں حیدر رضا کے نام کا بورڈ دیکھا، ویل چیئر کو دھکیلتے ہوئے اسی جانب آگے، حیدر رضا، جی مجھے ڈاکٹر ندیم نے بھیجا آپ کو گھر لانے کے لیے۔ ان دونوں نے حیدر سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ گھر مطلب ہم تو ہوٹل میں رکنے والے تھے، ہوٹل لے چلیے۔ نہیں، مجھے تو انہوں نے یہ کہا کہ میں آپ کو ان کے گھر لے جاؤں، آپ چلیے۔ ایک بار ان سے ملے، اسپا میں سالہ کر اس کے پیچھے چل دیے۔ گاڑی نیو یارک کی سڑکوں کو پار کرتی جا رہی، روبا اشتیاق سے باہر دیکھ رہی تھی اور شادیوں سے کبھی کسی طرف اشارہ کرتی، کبھی کسی طرف، مگر حیدر کا کوئی جواب نہ باقی۔ اس نے اس کی جانب دیکھا تو وہ مسکرا کر صرف اسے ہی دیکھے جا رہی تھی، وہ ہلچل سی ہو گئی تھی۔ کیا وہ اس کے یوں اچانک سمٹ کر دیکھنے پر بیٹھنے پر وہ پریشان ہو گیا، وہ میں کچھ زیادہ ہی ایکسائٹڈ ہو گئی تھی۔ میں اس لیے تو نہیں مسکرا رہا تھا، میں تو دیکھ کر خوش تھا کہ آپ کے دہوش گھر پر تو بہت کم ایسے ریئیکٹ کرتے ہیں، آپ کا یہ پہلو بھی کتنا خوبصورت لگتا ہے۔ اس نے حیرت سے حیدر کو دیکھا، یہ پہلو اور کون کون سے پہلو اچھے لگتے ہیں آپ کو میرے؟ اس سوال پر وہ چہرہ موڑ کر باہر دیکھنے لگا، یہ غلط بات ہے حیدر، میں آپ کے ہر سوال کا جواب دیتی ہوں مگر آپ نہیں۔ منہ بنا کر وہ باہر دیکھنے لگی۔ جب کچھ دیر اپنے ہاتھوں پر اس کا ہاتھ محسوس ہوا، اس نے حیرت سے دیکھا، بتاؤں گا مگر ابھی نہیں، آپ کے سارے سوال یاد ہیں، مجھے ہر ایک کا جواب دوں گا مگر وقت آنے پر۔ گاڑی مین گیٹ سے اندر دروازے کے باہر ڈھکی تو ندیم اور نازی وہاں پہلے سے موجود تھے۔ ندیم کا بیجا آدمی حیدر کو ویل چیئر پر بٹھانے کے بعد سامان نکال رہا تھا، روبا اسے لے کر دروازے تک پہنچے، جہاں وہ دونوں مسکرا کر ان کا انتظار کر دے۔ السلام علیکم، ان دونوں نے ایک ساتھ روبا کو جواب دینے کے بعد وہ حیدر کی جانب متوجہ ہوا تو ویلکم ٹو امریکہ، حیدر نے گرم جوشی سے ہاتھ ملائے، انہیں لے کر وہ اندر آ گئے تھے۔ ڈرائنگ روم میں ایک گہری سنجیدہ سی خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ شاہ دور اپنی گاڑی میں انہیں گڑ کر دیکھ رہا تھا۔ ندیم نے اسے پاس آنے کا اشارہ کیا تو وہ بھاگا، جس پر حیدر اور روبا مسکرا دیے۔ نازی ان کے لیے چائے لے کر آئی تھی، جو اس نے پہلے حیدر پھر روبا کو پکڑائی۔ ندیم کی جانب مڑی تو اس نے سنجیدگی سے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا، جس پر نازی کا چہرہ اتر گیا تھا، اور یہ بات روبا نے بھی محسوس کی تھی مگر پھر بھی سر جھٹک کے
حیدر یہ میری وائف ہے نازیہ، اور وہ میرا بیٹا شاہ زمان، ماشاءاللہ بہت پیارا تھا۔ علاج کب سے شروع ہوگا میرا؟ چائے کا کپ میز پر رکھتے اس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھ لیا۔ اس پر ندیم کے چہرے کے سنجیدگی واپس آ گئی تھی۔ ہاں، تمہارا آپریشن تو ضرور ہوگا، لیکن اس سے پہلے تمہارے کچھ ٹیسٹ ہوں گے، MIR کمانی پڑے گی، تمہاری کمپلیٹ باڈی چیک اپ ہوگا۔ تمہارے آپریشن میں میری ہیلپ کے لیے ایک اور سینئر ڈاکٹر ہر ایک بار ان سے تمہارا کیس ڈسکس کرنا پڑے گا۔ ایکچولی تمہاری ڈسک ڈیمیج ہوئی ہے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا ہم کتنا ریکور کر سکتے اور اس میں رسک کیا کیا ہے۔ تو شاید 1-2 ماہ تمہیں رہنا پڑا کیونکہ ہم تمہیں تمہارے پیروں پر کھڑا کیے بغیر جانے نہیں دیں گے، تو تمہیں یہی رہنا ہوگا۔ تو یہاں کوئی جگہ ہے ایسی جو ہمیں رینٹ پر مل سکے؟ ندیم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب آپ لوگ یہیں میرے گھر رہنے والے ہیں؟ نہیں ڈاکٹر، ایسا نہیں ہو سکتا۔ روپا نے پہلے حیدر کو دیکھا، پھر ندیم کو۔ حیدر ٹھیک کہہ رہے ہیں ندیم بھائی، اتنی دیر ہم آپ لوگوں کو تنگ نہیں کرنا چاہتے، آپ ہمیں کوئی اپارٹمنٹ رینٹ پر دلوا دے۔ روبا امی نے پہلی بار مجھ سے کچھ مانگا تھا اور وہ حیدر کا ٹریٹمنٹ تھا۔ حیدر کا ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے میں نے اپنے کتنے کیسز پینڈنگ پر چھوڑے ہیں، مجھے آپ سے زیادہ جلدی ہے حیدر کے ٹھیک ہونے کی، تاکہ میں دوسروں کو دیکھ پاؤں۔ یہ میرے پاس رہے گا، اس کی موومنٹ پر میری نظر رہے گی، اور جہاں تک رہی بات رینٹ کی، تو حیدر کے ٹھیک ہونے کے بعد وہ سب محسوس میں لوں گا، تو اور بحث نہیں، تم لوگ یہی رہو۔ نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر اسبا میں سا ہلا دیا۔ بس پوری بات چیت کے دوران نازی بس مسکرا کر ندیم کو ہی دیکھ رہی تھی، اس کی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی، جسے دیکھ کر روبا کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ آ گئی تھی۔ چائے ناشتے کے بعد وہ برتن سمیٹنے لگی تو روبا بھی اس کا ہاتھ بٹانے لگی۔ ندیم اور حیدر کے معاشرتی باتیں انہیں بور کر تھی، وہ دونوں کچن سمیٹنے کے بعد کھانے کی تیاری میں تھی۔ روبا کب سے حیدر کو دیکھ رہی تھی، جو ہنس ہنس کر ندیم سے باتیں کر رہا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ نازی کے سوال پر اس نے حیدر کو چھوڑ کر اسے دیکھنا شروع کر دیا۔ آرمی میں تھے، مشن کے دوران ریڑھ کی ہڈی میں گولی لگنے کی وجہ سے چل نہیں پایا، ڈاکٹر نے بھی انکار کر دیا۔ ندیم کالنگی ان کے ہاتھ میں بہت شفا ہے، آج تک ان کا کوئی کیس ناکام نہیں ہوا، سوائے کہ وہ شرمندہ سی ہو کر گردن جھکا گئی تھی۔ روبا کو کچھ حیرت ہوئی، مگر پھر سر جھٹک دیا۔ شادی کے کتنے عرصے بعد ہوا تھا یہ حادثہ؟ اس کے دوسرے سال پر روبا کو حیرت کا جھٹکا لگا، پھر کچھ سوچ کر مسکرا دی۔ شادی سے پہلے ہوا تھا۔ اس بار حیران ہونے کی بڑی نازی کی تھی، پھر بھی شادی کا لیے پسند کر دی تھی، لو میرج ہے؟ اس سوال پر اس نے گہرا سانس لے کر حیدر کو دیکھا۔ میں بنی ہوتی حیدر کے ساتھ، مجھے سزا کے طور ان کی زندگی میں شامل کیا گیا تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر نازی کو دیکھا، جس کے ہاتھ رک چکے تھے۔ اس نے پڑھا تھا اس رسم کے بارے یہ بھی کہ پاکستان سندھ میں یہ رسم آج بھی کی جاتی ہے، مگر اس نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہاں امریکہ میں کسی ایسے جوڑے کو ملے گی جو اس رسم کی بے چڑھ چکے ہوں گے۔ چھپی ہوئی رحمت، وہ رسم میرے لیے وہی ثابت ہوئی تھی، ورنہ شاید میں انہیں کھو دیتی۔ بہت ذکر کرتی ہیں، تمہارا بہت یاد کرتی ہیں۔ آسیہ آنٹی میری فرشتہ ہیں، انہیں کی وجہ سے حیدر میری زندگی میں ہے۔ میں اپنی بیوقوفی میں چھوڑ رہی تھی حیدر کو، میں ان کی حالت دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ کراچی چلی گئی، جاب شروع کر دی، آنٹی کے پاس بھی پین گیس بند کر رہی تھی۔ پھر ایک دن میں نے بہت برا خواب دیکھا، تب آنٹی کو میں نے سب کچھ بتا دیا، تو انہوں نے مجھے سمجھایا، مجھے حیدر کے پاس واپس بھیجا۔ آج انہیں کی وجہ سے ہم ساتھ ہیں، اور اب بھی وہ مجھ پر اتنا بڑا احسان کر رہی ہے۔ نازی غور سے اس کی باتیں سنی کہ کب چھری آلو سے پھسل کر انگلی کاٹ گئی پتہ نہیں چلا۔ ایک بلند چیخ اس کے منہ سے نکلی تو روبا ہڑبڑا کر اس کی جانب بڑھی۔ حیدر اور ندیم بھی دیکھنے لگے۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں ندیم بھائی، نازی بھابھی کے ہاتھ پر چھری لگ گئی ہے، دھیان سے کام نہ کرنے کی تو قسم کھا رکھی ہے اس نے۔ اس کی ہفتگی پر حیدر اور روبا دونوں اسے دیکھتے رہ گئے تھے۔ نازی ہاتھ سنبھالتے کچن میں چلی گئی، کاؤنٹر پر جھکی، ٹیپ کے نیچے ہاتھ کیے وہ بے آواز رو رہی تھی۔ ندیم جھک کر حیدر کے پاؤں سے جوتے نکالنے لگا تو وہ گھبرا کے ڈاکٹر یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ندیم نے حوصلے سے دیکھا، حیدر میں ڈاکٹر اور تم پیشنٹ، یہ کام ہے میرا، فارمل ہونے کی ضرورت نہیں۔ آہستہ سے اس کا جوتا اتار اس کی جانچ کی۔ روبا کہہ رہی تھی تمہیں پیروں میں درد محسوس ہوا تھا، جس پر اس نے نفی میں سا لایا۔ ندیم نے حیرت سے دیکھا، مطلب